बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। आज एक बहुत बड़ा दिन था और वही हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसकी पूरा पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था। यानी ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि फैसले होने से पहले हर पाकिस्तानी को, आम आदमी को, सबको आइडिया हो जाता है कि फैसला होना क्या है। बेंच को देखकर आइडिया हो जाता है, बेंच के सरबराह को देखकर आइडिया हो जाता है कि इस मामले का फैसला क्या निकलेगा। आखिरी केस सिर्फ हमने एक देखा था, मखसूस नशिस्तों वाला, जहां पे किसी को भी आइडिया नहीं था कि फैसला क्या आएगा। लेकिन यहां पे उसके बाद से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज है और कोई भी बेंच जो है वो 5 रुकनी बेंच से बड़ा बनता ही नहीं है। तो कादी फायद ईसा साहब ने क्या कुछ किया और उसके नतीजे में क्या हुआ ये कि अब लोटा फैक्ट्री खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के नतीजे में लोटा फैक्ट्री खुल गई है। वो कैसे खुली है मैं आपको बता देता हूं। जो नज़रसानी अपील दायर की गई थी उसको ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरटेन किया, बल्कि उस पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसके मुताबिक फ़ैसला आ गया। यानी ये हुकूमत की अपील तो नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील थी और ये टाइम बार्ड थी। यानी ये जो अपील थी 1 महीने के अंदर अंदर करनी थी, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर नहीं की जा सकी। इस अपील को 1 हफ्ता लेट किया गया। यानी 6 दिन कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ 4 दिन रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 1 महीने की एक लिमिट होती है उसके अंदर इस अपील को नहीं किया जा सका। कादी फायद ईसा साहब माजी में बड़ी शद्द और मद के साथ अपने फैसलों में ये लिखते रहे हैं कि जब भी कोई नज़रसानी की अपील आएगी या रिव्यू की पटिशन आएगी, अगर वो अपने मुकर्ररा वक्त के बाद आएगी तो उसको अदालत इंटरटेन नहीं करेगी। इसी बुनियाद के ऊपर मुझे आज कदीर साहब हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने मुझे आज एक बात बताई और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब जो हुदैबिया पेपर मिल का केस था, अरबों रुपए का शरीफ खानदान का, उसमें जो फ़ायदा पहुंचाया गया शरीफ खानदान को वो ये था कि कादी फायद ईसा साहब ने उस केस को टेक्निकल ग्राउंड्स पर उड़ा दिया था और वजह उसकी ये बनी थी कि नैब ने जो अपील की थी वो मुकर्ररा मुद्दत के बाद की थी। ये मुझे कदीर जंजुआ साहब ने कहा। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये वही कादी फायद ईसा साहब है कि जब नैब अपील करे शरीफ खानदान के खिलाफ तो 1 महीने के अंदर क्योंकि अपील नहीं हुई, टाइम के बाद हुई है, लिहाजा अपील फारिग, चाहे कौम के अरबों रुपए ज़ाया हो जाए। और दूसरी जानिब जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सिर्फ एक ओपिनियन के ऊपर अपील करे और वो टाइम बार्ड भी हो, लेकिन क्योंकि शरीफ खानदान को इस वक्त फ़ायदा हो रहा है, कादी साहब की एक्सटेंशन का मामला भी लटका हुआ है, लिहाजा यहाँ पे कादी फायद ईसा साहब ने अपने उन्हीं उसूलों को पामाल कर दिया, अपनी उन्हीं उसूलों के बरक्स वो चले गए। बहरहाल अब होगा क्या? अब होगा जी एक लोटों की मंडी लगेगी, खरीदो फरोख्त होगी, जो बिक गया वो बिक गया, जो ना बिका उसको खौफजदा किया जाएगा, लोगों को लालच दी जाएगी, लोगों को अगवा किया जाएगा, उनको हरासा किया जाएगा, उनके कारोबार ठप किए जाएंगे, उन्हें हर तरह से ब्लैकमेल किया जाएगा, हत्ता कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के भी चांसेस हैं, और जो नहीं मानेगा उसके घर वालों को उठा लिया जाएगा। जैसे आपको याद है सादुल्लाह बलोच ने बताया कि उसकी बीवी को और बेटी को अगवा कर लिया गया, उसकी खाला को अगवा कर लिया गया। तो ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस नॉर्मल होती जा रही है और इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता और कोई इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहता। लेकिन ये जुल्म है, लोगों के घर वालों को अगवा किया जाता है, बच्चों को अगवा किया जाता है। छोटे बच्चे जो अभी मेजर नहीं है, यानी जो बालिग नहीं है, जिनके आईडी कार्ड भी नहीं बने, उनको भी उठाकर पुलिस और हसास इदारे ले जाते हैं और फिर दबाव डालते हैं कि हमारे मुताबिक फैसले करो, जो हम कह रहे हैं वैसे आप करेंगे तो आपकी जान छूटेगी। तो अब जो अरकान असम्बली हैं उनको एक खतरे से दो चार कर दिया है और ये जो लोटा फैक्ट्री है ये लगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक डिसीजन के बाद। यानी आज ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रास्ता खोल दिया है हॉर्स ट्रेडिंग का। अब ये वोट डाल सकते हैं, वोट काउंट होगा, बाकी तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा। कादी साहब ने अभी भी तफसीली फैसला जारी नहीं किया, वो बाद में बताएंगे कि उसका क्या करना है। आज की समाअत में हुआ क्या था? एक तो इमरान खान साहब से जो मुलाकात की बैरिस्टर अली जफर साहब ने, उन्होंने सारे कानूनी नुक्ते इस्तेमाल किए कि इस केस को लंबा चलाया जाए, इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएं, केस को कम से कम इतना लंबा ले जाएं कि वो टाइम गुजर जाए जिसमें ये आईनी तरमीम करना चाहते हैं। तो पहले उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से मुलाकात जो करवाई गई वो तो एक वकील की और क्लाइंट की मुलाकात ही नहीं थी, उसके अंदर तो जनाब बैठे हुए थे पुलिस अफसरान, तो वो कैसी मुलाकात थी?
تو اس کے اوپر بھی عدالت نے کوئی توجہ نہیں دی. پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے سے خود اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. انہوں نے استدعا کی ہے عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کے ذریعے سے کہ میں ویڈیو لنک پر خود آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. اب لازمی بات ہے اس کی تیاری ہونی تھی, چیزیں ہونی تھی, اس میں بھی ایک دن لگ جانا تھا, لہذا وہ موقع بھی نہیں دیا گیا. کیونکہ اگر کل کیس لگتا, کل جمعہ تھا, اس کے بعد 2 چھٹیاں آ جاتی, لیکن آج ہر حال میں اس کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا. یہ بہت سارے لوگ پہلے ہی کہہ رہے تھے, اور جب یہ بھی نہیں بات مانی گئی تو پھر بالآخر تھوڑی سی بات چیت ہوئی. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اچھا کیس لڑا عمران خان صاحب کا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب حکومت آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے اور اس میں چیف جسٹس کی عمر کی حد بڑھا رہی ہے, اور یہ جو کیس آپ سن رہے ہیں اس کا انہیں فائدہ ہوگا. اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے, جسے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. ہم کافی دنوں سے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو لیکن چیف جسٹس نے کہا جو آپ بول رہے ہیں نا, نہ اسے ہم سنیں گے اور نہ ہی اسے ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے, یہ قاضی صاحب نے کہا. پھر بالآخر عمران خان صاحب کے وکیل نے عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر, جیسے انہوں نے کہا ہوا تھا, انہوں نے 63A کا جو نظر ثانی کیس ہے, یہ جو 5 رکنی بینچ ہے, اس کا بائیکاٹ کر دیا اور بائیکاٹ کر کے اس میں سے نکل لیے. لیکن قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے انہیں عدالتی معاون مقرر کر دیا, جو ایک اچھی پریسیڈنٹ نہیں ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا, لیکن علی ظفر صاحب نے قبول بھی کر لیا. اور لیکن عمران خان صاحب کے وکیل کے طور پہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں کہاں پہ آتا ہے. نمبر 1, مرضی کی کمیٹی بنائی گئی, یعنی جو کمیٹی کیس بینچز بناتی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی, وہ قاضی صاحب نے پہلے وہ مرضی کی بنائی, اس کے بعد اپنی مرضی کا بینچ بنایا. پھر ایک جسٹس منیب اختر صاحب جو اس بینچ میں پسند نہیں آئے, اور انہوں نے ایک قانونی نقطہ اٹھایا, ان کو ایک عجیب طریقے سے نکال کے اپنی مرضی کا دوسرا جج بھی اس کے اندر شامل کیا. پورا کا پورا بینچ جو ہے وہ ہم خیال ہو گیا. اس کے بعد جتنے اعتراضات آئے وہ سارے اعتراضات مسترد کیے گئے. تو یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں تو اور کیا ہے. یعنی بلاول زرداری خود کہہ رہے ہیں کہ جناب 25 تاریخ سے پہلے آئینی ترمیم لانا ہوگی. یعنی بلی تو تھلے سے باہر آ چکی ہے. وہ تو اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے 25 اکتوبر سے پہلے, یعنی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس آئینی ترمیم کو لے کر آنا ہے. اس کے بعد مشکل ہو جائے گی. مشکل اس لیے ہو جائے گی نا کہ نئے چیف جسٹس آ جائیں گے, جس کے بارے میں شاید یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئیں. قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک اور نقطہ بھی اٹھایا. انہوں نے کہا جی یہ تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے تو آپ ایک ہیڈ لائن بنا رہے ہیں. تو اس پہ علی ظفر صاحب نے کہا جی ہیڈ لائن تو آج بھی لگی ہے, اور وہ یہ لگی ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے یہ کرنا ہے, جی آئینی ترمیم کرنی ہے. لیکن قاضی صاحب نے اس کے اوپر پھر توجہ نہیں دی. اب جناب منڈیاں لگیں گی, بندے قابو ہوں گے, یہ سارا کھیل کھیلا جائے گا. کیا بندے قابو ہو سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کا اور فضل الرحمان صاحب کا ایک بہت بڑا امتحان اب شروع ہو گیا, اور یہ امتحان انہیں ہر صورت پاس کرنا پڑے گا. فضل الرحمان صاحب کے 2 بندے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. 2 بندوں کے بارے میں بہت کنفرم کیا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے 2 بندے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے, لیکن باقی 6 بندے فضل الرحمان صاحب کی مٹھی میں رہیں گے. تو 2 ووٹ فضل الرحمان صاحب کے جا سکتے ہیں. حکومت پہلے ہی اپنے 2 ووٹ کھو چکی ہے. حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے کم سے کم 7 سے 8 یا 9 بندے توڑنے پڑیں گے. کسی بھی صورت میں انہیں 8 بندے تو ایٹ لیسٹ انہیں 7 سے 8 بندے پاکستان تحریک انصاف کے توڑنے پڑیں گے. تحریک انصاف کے 3 بندے جو ہیں وہ ابھی تک مشکوک ہیں. ایک کے بارے میں تو بہت کنفرمیشن آ گئی ہے, جن کا نام چودھری عثمان ہے سائیوال سے. ظہور قریشی جو ہے وہ بالکل آسرا نہیں کروا رہے ابھی تک, اور اورنگزیب کھچی بھی. اب یہ 3 بندے جو ہیں یہ تو بہت مشکوک ہیں. ان کے علاوہ 3-4 بندے ہیں جن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. یعنی وہ یقین دہانی تو کرا رہے ہیں کہ وہ ساتھ کھڑے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن میکسیمم بندے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے محفوظ کیے ہیں, محفوظ مقامات پہ ان کو پہنچایا, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے دن تک وہ بندے وہیں پہ رہیں. اب کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے سارے بندوں کو بچا پائے گی اور زیادہ بندوں کو روک پائے گی؟ عوامی احتجاج بھی اس کے اندر ایک فیکٹر ہوگا. جس طرح عوامی احتجاج ہوگا, لوگ ان شہروں میں احتجاج کریں گے جہاں کے لوٹے ہیں, تو اس کا امپیکٹ آئے گا. اب ان لوگوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یا تو خاندانی سیاست ہمیشہ کے لیے تباہ, یا تھوڑے عرصے کی سختیاں ہیں اور اس کو جھیل لیا جائے. بہرحال اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اس فیصلے کا صرف وہ انتظار کر رہے تھے, اور اس فیصلے کے آتے ہی فوری طور پہ جو حکمران جماعت ہے انہوں نے یہ طے کیا ہے, حکمران اتحاد نے, کہ دونوں ایوان اب بلا لیے جائے. قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جائے اور سینٹ کا اجلاس بھی بلایا جائے. ممکنہ طور پہ یہ اجلاس
اتوار یا پیر کو بلایا جا سکتا ہے. زیادہ چانسز جو ہیں وہ سوموار کے ہیں, پیر والے دن کے ہیں. یہاں فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دلیل ان کی اچھی ہے, یعنی وہ لاجیکل ہے, اور یہ بات اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے کہا جی اس کو مؤخر کر دیں آپ ترمیم کو, کوئی آسمان نہیں گر جائے گا. اس سے پہلے بھی آپ لوگ ہفتے اور اتوار کو کہہ رہے تھے کہ اگر ترمیم نہ ہوئی تو آسمان گر جائے گا, تو ایک تارا بھی نہیں ٹوٹا, کچھ بھی نہیں ہوا. لہذا آپ رک جائیں, ابھی ترمیم نہ کریں. پاکستان کے اندر جو ہے پولیٹیکل ٹمپریچر اس کو نیچے آنے دیں. ایک طرف حکومت کے لوگ جو ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ کہ جی احتجاج کی سیاست کیوں کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی کل یہی بات کی, شہباز شریف صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے لمبی لمبی ٹویٹیں لکھ دی کہ جناب اس وقت جب شنگھائی تعاون تنظیم کا پاکستان کے اندر اجلاس ہونے جا رہا ہے, دنیا بھر سے رہنما آ رہے ہیں, مختلف غیر ملکی سربراہ پاکستان کے دورے کر رہے ہیں, تو عمران خان صاحب پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے پہ تل پڑے ہیں. اور جناب وہ یہ ان پہ بلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس موقع پر جان بوجھ کے لوگوں کو نکال رہے ہیں. تو اس کا آسان حل میں بتا دیتا ہوں, آپ ترمیم کو مؤخر کر دیں اور عمران خان صاحب احتجاج کو مؤخر کر دیں گے. دیکھیں پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا عمران خان اس حکومت کو گرانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. تو جی نہیں, عمران خان صاحب اس حکومت کو گرانے کے لیے یہ احتجاج نہیں کر رہے. کیا عمران خان صاحب کوئی اور ان کا ایجنڈا ہے کہ فوری طور پہ وہ جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں؟ وہ تو پچھلے 11-12 ماہ سے جیل میں ہیں, تو اگر جیل سے باہر آنا ان کا مقصد ہوتا تو یہ احتجاج وہ پہلے کر رہے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے وہ جیل سے باہر آنے کے لیے بھی احتجاج نہیں کر رہے. تو عمران خان صاحب یہ احتجاج کر کیوں رہے ہیں؟ وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں ایک آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے, جس کو وہ آئین پاکستان کے اوپر ایک حملہ سمجھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق ختم ہو جائیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گی. لہذا عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کے خلاف نکل رہے ہیں. تو حکومت اگر چاہتی ہے کہ تمام سربراہان کے دورے بڑے پرامن طریقے سے ہوں اور کوئی احتجاج نہ ہو, پورا پاکستان ان کو ویلکم کرے, شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے کانفرنس, وہ انتہائی زبردست طریقے سے اور بہتر انداز میں ہو, تو حکومت کو چاہیے کہ آئینی ترمیم کو مؤخر کر لے. یہ کون سا کوئی زندگی موت کا معاملہ ہے, اس کو نومبر پہ لے جائیں, آئینی ترمیم کو نومبر پہ لے جائیں. عرفان صدیقی صاحب نے کہا بھی ہے نا, انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ آئینی ترمیم تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے, آپ آئینی ترمیم کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد پہ لے جائیں, نومبر پہ لے جائیں, یہ سارے دورے بھی ہو جائیں گے اور بڑے آرام سے پاکستان تحریک انصاف بھی بیٹھ جائے گی. جب دوبارہ آپ آئینی ترمیم لے کر آئیں گے, اس کا مسودہ اگر اپوزیشن کو پسند آئے گا تو آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, نہیں آئے گا تو احتجاج کرے گی. لیکن یہ سارا ماحول نکل گیا ہوگا. یہ بڑا آسان ہے. اب اس آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے نا وکلا کھڑے ہو گئے ہیں, بہت تگڑے ہو گئے. وکلا کا ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے 5 تاریخ کو خیبر پختونخوا میں ہونے جا رہا ہے, پشاور میں. 4 تاریخ کو تو اسلام آباد ڈی چوک میں جو ہونا ہے اس کا آئیڈیا ہو رہا ہے. حکومت کی کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں, سینکڑوں کارکن گرفتار کر لیے ہیں, بہت سارے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں. لگاتار لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. جو لوگ چھٹی کر کے دفتروں سے گھر جا رہے ہوتے ہیں ان کو رستے میں پکڑ کے پولیس گرفتار کر لیتی ہے, اور جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. 4000 کی اضافی نفری بلا لی گئی ہے. ریڈ زون کو رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے, اور بہت بڑے پیمانے پہ رکاوٹیں لگائی جا رہی ہیں. آنسو گیس کی شیلنگ اور ہر چیز کا بندوبست کیا گیا ہے. کیا یہ سارا کچھ کر کے روکا جا سکتا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں تو پہنچوں گا, اور ان کے جو ترجمان ہے بیرسٹر صاحب, انہوں نے صاف کہا کہ علی امین گنڈا پور ہر حال میں ڈی چوک پہنچیں گے, کچھ بھی ہو جائے ساری رکاوٹیں عبور کریں گے. پبلک کے اندر جو پیشن ہے جو دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ لوگ بھی اس کو ایک آخری موقع کی طرح لے رہے ہیں. لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ اگر لوگ اس وقت عدلیہ کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے, لوگوں نے اس وقت عدلیہ کا ساتھ نہ دیا, آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے, تو پھر یہ لڑائی بہت لمبی چلے گی. اور جتنی محنت عمران خان صاحب نے کی ہے, یا جو لوگ بھی جمہوریت پسند ہیں, جنہوں نے ماریں کھائیں, جنہوں نے جیلیں کاٹی, جنہوں نے تکالیف برداشت کی, جنہوں نے 8 فروری کو خطرات کے باوجود نکل کر جا کر لائنوں میں کھڑے ہو کر سارا دن ووٹ دیا, ان سب کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر اسلام آباد راولپنڈی کے شہری نہ نکلے اور ڈی چوک میں پاکستانی نہ پہنچے. تو یہ محنت ضائع ہونے والی بات ہے. اب لوگ جو ہے اس بات کو سمجھتے ہیں, اور ایک انڈر گراؤنڈ کمپین چل رہی ہے بڑی خوفناک قسم کی. اب دیکھتے ہیں کہ کل صبح سے لے کر شام تک ہم کیا مناظر دیکھیں گے اور کیا صورتحال دیکھیں گے پورے پاکستان میں, اسپیشلی اسلام آباد میں اور ڈی چوک میں. یہ تو وہی پتہ چلے گا کہ اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا 3 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہے, اور اگر 3 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہے اس کا 10% بھی نکل آیا نا, تو پولیس کی دوڑیں لگ جائیں گی. پاکستان کی پولیس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اور میں نے دیکھا ہے ان کو, جہاں پہ ان کے سامنے مزاحمت ہوتی ہے وہاں پہ وہ بھاگ جاتے ہیں.
اور لوگوں کے اوپر بروٹل تشدد. یاد رکھیں پولیس گولی کب چلاتی ہے؟ پولیس گولی تب چلاتی ہے جب وہ بے بس ہو جاتی ہے, اور پولیس نے بار بار گولی چلا کے بتایا کہ وہ بے بس ہو گئی ہے, اور بار بار وہ بے بس ہوتی ہے. اب یہ ایک طرف چل رہا ہے کہ پورے پنجاب میں ایسا لگتا ہے کرفیو لگا ہوا ہے, لاہور میں بھی جو ہے وہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. عمران خان صاحب جہاں احتجاج کا اعلان کرتے ہیں وہاں دفعہ 144 لگ جاتی ہے. 6 دن کے لیے لاہور میں لگائی گئی ہے, اور پنجاب میں اسلام آباد میں کرفیو جیسی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے, اور یعنی اضافی نفریاں بلوائی جا رہی ہیں, چھٹیاں منسوخ کی جا رہی ہیں. ایک ایسا لگتا ہے کہ ایمرجنسی ہے اور ہر حال میں یہ ترمیم پاس کروانی ہے انہوں نے, جو مرضی ہو جائے. اسلام آباد کی تینوں وکلا تنظیموں نے بھی ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے. یہ بہت بڑا اعلان ہے. اس میں ہائی کورٹ بار ہے, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ہے, اور اسلام آباد بار کونسل ہے. انہوں نے کہا جی ہم مسترد کرتے ہیں اس آئی ڈی ترمیم کو, اس کو روکنے کے لیے مکمل طور پہ ہم مزاحمت بھی کریں گے. سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں اگر یہ آئینی ترمیم آ گئی تو ایک سیشن کورٹ کے اختیارات کے برابر رہ جائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ 6 ججوں کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کیا گیا ہے جنہوں نے خط لکھ کر تحفظات کا اظہار کیا. چیف جسٹس اس سازش میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں. قاضی فائد عیسیٰ صاحب پہ بڑا سنگین ایلیگیشن آیا اسلام آباد کے وکلا کی جانب سے. انہوں نے کہا جی کہ ہم 7 تاریخ کو دن 11 بجے آل پاکستان وکلا کنونشن کو اسلام آباد میں بلا رہے ہیں. یعنی یہ سارے وکلا پہنچیں گے, ہفتے والے دن وہاں پہ کنونشن کریں گے, جمعے کو پہنچیں گے, ہفتے کو پشاور میں کنونشن کریں گے, اتوار کو پہنچیں گے اسلام آباد, اور پیر والے دن جو ہے وہ اسلام آباد میں کنونشن کریں گے. تو یہ ایک تحریک بنتی چلی جا رہی ہے. وکلا نے یہ کہا, اور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جسٹس منیر کے پیروکاروں کے مرنے کے بعد بھی ہم ان کا احتساب کریں گے. ان ججوں کا جو آئینی عدالت میں آئیں گے ان کا ہم گھیراؤ کریں گے. اور یہ گھیراؤ کی بات پہلی دفعہ نہیں ہوئی, یہ بات ماضی میں بھی لوگ کرتے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے منہ سے بھی آپ نے سنا تھا, تو اس کو سننے کے بعد کوئی اچھل کود نہ کرے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صبح سے پاکستان تحریک انصاف کس طرح کا مومنٹم پکڑتی ہے, اور امتحان سب سے بڑا یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اپنے ایم این ایز کو کیسے مجبور کرتی ہے کہ وہ لوٹے نہ بنے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.